अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। एक अच्छी खबर अवाम के लिए नहीं, हुक्मरान तबके के लिए। खबर क्या है उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं ज़रा पहले ये सुनिएगा। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूं, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। जी, आपने सुना कि IMF की मजबूरी है, अदरवाइज आवाम को वज़ीर आज़म साहब ने बहुत रिलीफ देना था। लेकिन क्या आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब के पास एक समरी जा चुकी है और उस समरी में मुतालबा किया जा रहा है कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी तनख्वाहों में 200% तक इजाफा कर दिया जाए। जो MNA है और सेनेटर हजरात हैं उनकी तनख्वाह 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी जाए। क्या यहाँ पे कोई IMF की मजबूरी आड़े आएगी या वज़ीर आज़म साहब ये खुशखबरी सुनाएंगे अरकान पार्लियामेंट को कि आपकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया? इससे पहले ये खुशखबरी हमने पंजाब में भी देखी। वहाँ पे भी MPs की तनख्वाह जो है वो 76,000 से बढ़ा के तकरीबन 5 लाख के करीब कर दी गई। वुज़रा की जो तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 10 लाख के करीब कर दी गई। इसी तरह जो खुसूसी वहाँ पे मशीर मावनीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी कितने 100% इजाफा कर दिया गया। और अब अरकान असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में भी 200% इजाफे की समरी वज़ीर आज़म साहब को मौसूल हो चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे IMF की कोई मजबूरी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि IMF जो है उसकी तमाम मजबूरियाँ अवाम के लिए जब कोई आपने राहत देनी हो, कोई वहाँ पे उनको कोई रिलीफ देना हो, वहाँ पे हमें नज़र आती हैं। जब हुक्मरान तबके या अशराफिया की मराद की बात हो तो ना IMF आड़े आती है ना कोई और चीज़ आड़े आती है। एक तरफ हुकूमत की जो मौशी कारकर्दगी है वो तो हमारे सामने है, लेकिन सफारती सतह के ऊपर भी हुकूमत झंडे गाड़ रही है। हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट मुलाकातें कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो चेयरमैन PCB भी हैं। और उधर भी हमने देखा कि 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच जीता। और सफारती जो हमारा महाज है, अगर आप उसकी बात करें तो इसी महीने खबर आई थी, महीने के शुरू में खबर आई कि इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बड़ी तफसीली खबर आई जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। खबर में बताया गया कि जब सदर साहब यहाँ पे आएंगे उनकी इसहाक डार साहब से भी मुलाकात होगी, जरदारी साहब से भी मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात होगी। और इसको एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा था। ज़राए से ये खबर दी जा रही थी, जिन सहाफ़ियों ने ये खबर दी, जो सहाफ़ी कवर करते हैं फ़ॉरेन ऑफिस को, उन्होंने भी बताया कि जी बिल्कुल इस तरह की खबर बताई जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे मुआहदों के ऊपर दस्तखत वगैरह भी होंगे। लेकिन अब महीना ख़त्म होने वाला है, इंडोनेशिया के सदर के दौरे के हवाले से अब तक कोई अपडेट नहीं आई। आई डोंट नो क्या मसला है, कब वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन सफारती महाज पे हुकूमत की कामयाबियां जो हैं उनका सफ़र जारी है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के मामलात चल रहे हैं उसमें भी कल एक अहम पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि कल मुज़ाकरात होने हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन मुज़ाकरात में जाएगी, बैठेगी? आज अदालत से भी कुछ खबरें आती रही, कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में उस पर भी गुफ्तगू करें। लेकिन पहले जो सेगमेंट है उसमें हम गुफ्तगू करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात और तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। क्या इमरान खान साहब ने अली अमीन से नाखुश होकर उनको उनके ओहदे से हटाया है, यानी सूबाई सदर के ओहदे से? इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो जरा ये बताइएगा कि कल क्या आप हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बैठेंगे? अभी भी कोई उम्मीद है या मामलात खत्म हो गए? बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए इस मोमेंट के ऊपर जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त तो हमारा फैसला बिल्कुल क्लियर है कि हम कल की जो मुज़ाकराती टीमों के दरमियान जो मुलाकात हुकूमत ने तय की है उसमें हम नहीं जा रहे। और उसकी बड़ी वजूहात भी हैं कि हमें ये स्टेप जो है ये क्यों उठाना पड़ा। हुकूमत बार बार वायलेट कर रही थी अपनी तरफ के कमिटमेंट्स को, मुलाकात नहीं करा सकी। खान साहब की 7 दिन के ओवर 7 डेज उन्होंने डेली कहा कल करा देंगे, कल करवा देंगे। 7 दिन गुजर गए, मुलाकात नहीं करा सकी। उसके बाद इन्होंने कमिटमेंट की थी कि पार्टी PTI के खिलाफ कोई हम तुर्श किस्म का कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं देंगे, कोई क्रिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे मुज़ाकरात की करेंसी के दौरान। वो भी आपको याद है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके ऊपर ये कि जो हमारे स्पोक्स पर्सन है मुज़ाकराती टीम के साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, वो फैसलाबाद
آباد میں ایک اپنا پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کے ساتھ بہت سے مہمانان جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی سیکیورٹی ٹیمیں جو ہیں وہاں پولیس کی جو ٹیمیں تھیں وہاں پہنچی. انہوں نے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے حامد رضا صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے مذاکرات کی کامیابی کے لیے, جو ایک پری ریکوزٹ ہے, ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے, وہ ان کے جو وزراء ہیں ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کو ختم کریں. پر سر ابھی لاسٹ مومنٹ پہ وہ کچھ ایسا حکومت کر سکتی ہے کہ آپ لوگ پرسویڈ ہو جائیں, آپ لوگ چلے جائیں, مطلب کیا ایسا حکومت کرے؟ دیکھیے 2 دن پہلے خان صاحب نے کہا تھا جی کہ میری مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ملاقات کرائی جائے, اور وہ جو ملاقات ہونی چاہیے وہ اس میں کوئی سیکیورٹی انٹرونشن نہ ہو, وہ کیمرے نہ لگے ہوں, وہ کسی اس ماحول میں کرائی جائے جس میں کہ ہم بات چیت جو ہے وہ کر سکیں. تو وہ بھی ابھی تک انہوں نے نہیں کروائی. اس کے بعد انہوں نے کمٹ کیا تھا جی کہ ہم 7 دن کے اندر آپ کو جو کمیشنز کے بارے میں فیصلہ دیں گے. 7 دن بھی گزر چکے ہوئے ہیں. تو ان 2 چیزوں کے اوپر اگر کوئی پروگرس ہوتی ہے, خان صاحب کی ان کی مذاکراتی ٹیم کے ممبران کے ساتھ ملاقات کرائی جاتی ہے ایک ایسے ماحول میں جس میں کہ کوئی سیکیورٹی انٹرونشن نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ یہ کمیشنز کے قائم ہونے کے بارے میں اگر کوئی پازیٹیو فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد خان صاحب کے پاس جائیں گے ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ, اور وہ پھر وہی فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کو دوبارہ سے ریزیوم کرنا یا نہیں. اچھا سر, یہ جو مذاکرات ختم ہوئے ہیں, کیا ٹوٹل انگیجمنٹ ختم ہو گئی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے. کیا اب ہر طرف بالکل معاملہ ختم ہو چکا ہے, یا انگیجمنٹ ابھی بھی کچھ نہ کچھ یا کسی نہ کسی لیول کے اوپر جاری ہے؟ دیکھیے ہم ہر لیول کے اوپر انگیجمنٹ کے حامی ہیں. میں ذاتی طور کے اوپر بھی, پارٹی بھی حامی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں اس سلسلے میں. لیکن اس کی جو رسپانسبلٹی ہے یہ مذاکرات کے حکومتی وقت کے ساتھ ٹرمینیٹ کرنے کی, وہ کلیتاً جو ہے وہ حکومت کے اوپر آتی ہے. وہ ایک کنڈیوسو ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں جس میں کہ مذاکرات کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں. دوسرا رہا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا ذکر کیا ہے. جی بالکل بریک تھرو ہوا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس لیول کے اوپر بھی ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہیں گے. ہم مذاکرات کے, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے, ہم حامی تھے, ہم حامی ہیں اور حامی رہیں گے, اور اسی لیے ہم نے ایک بہت بڑی کنسیشن جو ہے وہ اپنا ایک ہم نے جو سٹانس تھا اس کو سیکریفائز کیا تھا کہ ہم جن 3 پولیٹیکل پارٹیز نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. ہم ان کے ساتھ بھی بات کرنے پر راضی ہوئے, سمپلی بیکاز کہ ہمارا فیتھ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ مسائل کے حل کا کوئی طریقہ نکالا جا سکے. اچھا سر, جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ان مذاکرات سے پہلے پس پردہ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی پہلے ایسے معاملہ ہوا تھا یا پھر یہ مذاکرات ہی سٹارٹ تھا؟ دیکھیے پہلے بھی ایک آپ کو یاد ہے خان صاحب نے محمود خان چکسئی صاحب کو پاور کیا تھا کہ آپ جا کے, ان کی چونکہ خواہش تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ جا کے پولیٹیکل پارٹی سے بات کر لیں. تو وہاں بھی انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی, اور رانا ثنا صاحب نے میرا خیال ہے کہ اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا تھا. لیکن وہ جب ملاقات میرا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی انگیجمنٹ ہوئی اور اس کے بعد آپ لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھے. Is that true? نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا جی, بالکل نہیں کہہ سکتا. ویسے کہنے کو تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگ جن کے ساتھ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں ہے, یہ کوئی فیصلہ تو کر نہیں سکتے. یہ صرف خان صاحب کی ملاقات نہیں کرا سکے. اگر آپ یہ دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے حقائق اور باقی بھی میڈیا کے سامنے ہے, تو آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں, نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی ریلیونس کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اپنی جگہ ہے, وہ ایک چیز اپنی جگہ مقدم ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہمارا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. بلکہ میں جو الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں اپنی ٹیلی ویژن اپیرنسز میں, وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے ناگزیر ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپس میں انگیج کریں. تو وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے, آغاز ہوا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی, آگے بھی ہوتی رہے گی, اور اس سے کے مسائل کا حل جو ہے وہ کوئی نکلے گا. اچھا سر, ایک پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی کمیٹی بنائی ہے جس کے ممبر غالباً آپ بھی ہیں, جو عالمی سطح کے اوپر اویئرنیس کریٹ کرے گی, جو سفارتی حلقے ہیں ان سے ملاقاتیں کرے گی. تو یہ کیا ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں آپ ان میں مداخلت کی ان کو دعوت دیں گے؟ حکومت تو یہ تنقید کر رہی ہے. دیکھیے ہم کسی قسم کی کوئی مداخلت کی کبھی بات نہیں کی ہے. امریکہ کے بارے میں آپ بات کرتے رہے ہیں, بہت سے لوگ بات کرتے رہے ہیں, وہاں بھی ہمارا سٹانس یہ ہے کہ ہم بالکل یہ نہیں
نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل دے. ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم نے بالکل ایسا کوئی کام نہیں کیا, نہ ہی ہمیں ایسی کوئی خواہش ہے. لیکن جو ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر ممالک جو ہیں, کانگریسز جو ہیں, سینٹس جو ہیں, اور جو ہیومن رائٹس کی باڈیز ہیں وہ خود نوٹس لے چکے ہوئے ہیں. ان کی رپورٹس آپ پڑھ لیجئے. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس باڈی کی رپورٹ آپ پڑھ لیجئے. امریکن کانگریس کی جو سینیٹرز نے خطوط لکھے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. جو ملٹری کورٹس کے اوپر جو EU کا ری ایکشن آیا, جو گورنمنٹ آف UK کا ری ایکشن آیا, جو گورنمنٹ آف US کا ری ایکشن آیا, وہ پڑھ لیجئے آپ. کامن ویلتھ کی جو رپورٹ آئی تھی پہلے الیکشن کے اوپر وہ پڑھ لیجئے. جو EU کی رپورٹ آئی تھی, ڈیلیگیشن کی رپورٹ آئی تھی, وہ پڑھ لیجئے. ہماری انٹرنل جو باڈیز ہیں ان کی رپورٹس پڑھ لیجئے. ابھی HRCP کی رپورٹ آئی ہے 3 دن پہلے, وہ پڑھ لیجئے. تو یہ کوئی ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اس وقت تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید کوئی اختلافات ہیں. علی امین صاحب کو KPK کی صدارت سے ہٹایا گیا, جنید اکبر صاحب جو علی امین کے ناقد بھی ہیں ان کو صدر بنا دیا گیا. تو لگتا یہ ہے کہ خان صاحب شاید ناخوش ہیں علی امین کی کارکردگی سے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو چینج ہوئی ہے اطہر صاحب, یہ علی امین صاحب کو آن بورڈ لے کر اینڈ پارٹلی ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ ہوئی ہے چینج. کیونکہ جو ایک حکومت کا بوجھ ہوتا ہے, چیف منسٹر ہونے کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہماری ویسے بھی پارٹی پالیسی ہے کہ جی حکومتی عہدے اور پارٹی کے عہدے جو ہیں وہ سپریٹ ہونے چاہیے. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہماری جو حکومت کی پرفارمنس ہے اور پارٹی کی جو پرفارمنس ہے KP میں وہ مزید بہتر ہوگی. لیکن اس میں یہ چیز بالکل نہیں اخذ کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ خان صاحب کا کانفیڈنس اور فیتھ نہیں ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے. ان میں بالکل تھا اور ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج بھی خان صاحب کی علی امین صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے. اب آگے اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا سے کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے یا ملک کے دیگر حصوں سے, اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو آپ لوگ دوبارہ احتجاج کریں گے, تو علی امین سٹل بھی ول بی پارٹ آف دیٹ تحریک جو بھی ہوگا, یا صرف اب وہ صرف وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ اب اگر کوئی لانگ مارچ ہوا, کوئی احتجاجی تحریک ہوئی تو وزیر اعلیٰ اس میں شرکت نہیں کریں گے؟ جب بھی کوئی احتجاج ہونا ہوتا ہے جی, تو اس میں وہ جو لیڈر آف دیٹ احتجاج ہے اس کا اعلان بھی خان صاحب خود کرتے ہیں. اور اب جب بھی کبھی احتجاج ہونا ہوگا اس کا اعلان بھی خان صاحب خود ہی کریں گے. جی, اس کو کون لیڈ کرے گا؟ علی امین صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی سر آج کچھ دیر پہلے خان صاحب کی, کیا اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہیں کہ کیا ڈسکس ہوا, خان صاحب نے کیا بات کی؟ ابھی تک تفصیلات نہیں آئیں گی جب تو ہم ان کو آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا سر, ایک اور جو ایشو ہے اس وقت جماعت کے اندر ہی کہ بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. وہ نئے لوگ اس طرح تو نہیں ہیں, ماضی میں بھی وہ خان صاحب کے قریبی ساتھی رہے ہیں. تو ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید جو آگے پیچھے لوگ باہر تھے جو بہت متحرک تھے وہ ناکام ہو گئے. خان صاحب کو بھی سزا ہو گئی, بشرا بی بی کو بھی سزا ہو گئی. تو یہ جماعت کی ناکامی ہے, آئین اور قانون کی عملداری کا فقدان ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلسل جو ہیں وہ تحریک انصاف کو اس طرح کے جھٹکے لگ رہے ہیں؟ دیکھیے اطہر صاحب, آپ کو میرا خیال ہے کہ تمام حقائق کا علم ہے. ان کو احساس ہوا تھا. ہم تو دیکھیے 3 فیزز کے اوپر ہماری جدوجہد جاری تھی. ایک پارلیمنٹ کے اندر, ایک قانونی محاذ کے اوپر, اور ایک جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی اس کے اوپر. آپ دیکھا تھا کہ اب ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ عدلیہ سے ہمیں انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا یہ ڈکوسلہ یہ شروع کیا, اور آج انہوں نے عدلیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. آئین جو عدلیہ کہتا ہے, آج عدلیہ اس حالت میں موجود نہیں ہے, بلکہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی شکل میں انہوں نے شروع کر دیا. اور اب عدلیہ جو ہے وہ آپس میں برسر پیکار ہے. عدلیہ ایک بڑا کرٹیکل پلر ہے ریاست کا, ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بیس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ پلر جو ہے وہ عدلیہ ہے. لیکن ایگزیکٹو نے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کے لیے عدلیہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ خان صاحب کو اگر انصاف ملنے کی جو توقع ہو رہی تھی اور جو ملنا شروع ہوا تھا اس کا راستہ روکا جا سکے, اور لگ رہا ہے کہ شاید یہ کچھ عرصے کے لیے اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس لیے اب ہم نے جو اپنی پٹیشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ بھی داخل کر دی ہے. تو اب دیکھیے یہ ہماری جدوجہد تو جاری رہے گی, ہماری جو کوشش ہے وہ تو جاری رہے گی.
گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کیا جائے اور عدلیہ کو اپنی آئینی شکل میں عدلیہ کو وہ بحال کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر انصاف ملنا جو ہے وہ بالکل پاسبل اس ملک میں نہیں رہا۔ اور یہ تو ان کی کوشش ہے کہ اب یہ 12 ججز اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ پہ بھرتی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ججز جو ہیں وہ لازمی بات ہے ان کی اپنی چوائس ہوگی، کیونکہ نومیریکل اسٹرینتھ ہے ان کو نمبرز کی، جو جوڈیشل کمیشن ہے وہاں، تو یہ اپنی پسند کے ججز یہ بھرتی کر رہے ہیں ہر طرف آپ دیکھیے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ عدلیہ کو بالکل کلیتاً تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ اچھا سر، آخر میں ذرا بریفلی بتا دیجئے گا 8 فروری کے حوالے سے کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا، کس طرح احتجاج ہوگا جو یوم سیاہ منا رہے ہیں آپ؟ یہ اعلان کیا جائے گا جی، پارٹی کی طرف سے عنقریب اعلان ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے، وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ پر احتجاج ہوگا، احتجاج تو حتمی ہے نا کہ 8 فروری کو آپ کسی نہ کسی شکل میں کریں گے؟ جی احتجاج کا فیصلہ ہو چکا ہوا، خان صاحب نے حکم دیا ہے، وہ ہوگا، اس کے خد و خال جو ہیں وہ آپ تک عنقریب پہنچا دیے جائیں گے۔ رؤوف حسن صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہاں وقت ہو ایک چھوٹے کا بریک، سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی، سینئر صحافی منیب فاروق صاحب اور سعید قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اس سیگمنٹ میں۔ آپ دونوں شخصیات کو ویلکم۔ سعید قاضی صاحب، ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آج عدالت سے ایک فیصلہ بھی آیا جو توہین عدالت کا وہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیا، جو آئینی بینچ والی کمیٹی نے کیا، اس سے معاملات تھوڑے گڑبڑ ہوئے، اور پھر اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، سپریم کورٹ میں نئے ججز آ رہے ہیں، آئینی بینچ کا معاملہ بھی زیر سماعت ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسئلہ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے اندر کسی قسم کا تناؤ ہے، اختلاف ہے، اور اس سارے معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے نئے جج صاحبان کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں، تناؤ تو ہم کسی طرح ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، اور یہ جو تناؤ ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ اوور آل تناؤ ہے، ریاست کے اندر تناؤ ہے، اور سماج میں تو خیر بے خوفناک تناؤ ہے، اور موضوعات ہو جائیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر جو آج بھی ہم نے شو کیا، میں نے جو بات رکھی، سارے دوست موجود تھے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک پنجابی محاورہ ہے نا، جس کو اردو میں ترجمہ کریں، اور آج میں نے ذکر بھی کیا اور منیب فاروق صاحب میرے ساتھ تھے جب میں نے ذکر کیا، کہ جب بنیاد ٹیڑھی ہو تو اس کے اوپر دیوار سیدھی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم بنیاد جو ہے اس کو 8 فروری مان لیں، تو اس کے بعد سے جو ہو رہا ہے وہ اسی کو یعنی یا اس کی ایکسٹینشن ہے، یا اسے ایک صحیح لا حاصل ہے اس کو انڈو کرنے کی، اور پھر جسے یہ ہم کہتے ہیں نا ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، یہ ریڈ لائن بڑا ایک نرم لفظ ہے، بڑا بے ضرر لفظ ہے، ایک راٹ ہے جسے انگریزی میں آپ راٹ کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو اریسٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور جب تک یہ جو جتنے بھی کھینچا تانی کرنے والے پارٹیاں ہیں، دائیں یا بائیں یا ڈیوائڈ کی اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، until unless they don't realize کہ یہ ملک ہے، اس نے رہنا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پیپل کم اینڈ گو، ٹاکنگ آف مائیکل اینجلو، ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا۔ تو یہ اتنا ہم کوئی یہاں پہ کوئی صدیوں کا ٹھیکہ لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ we have become a laughing stock۔ مجھے بتائیں، سپریم کورٹ کے بارے میں اوپنلی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، 30-40 سال تو ہمیں بھی اس صحافت کے دشت میں ہو گئے ہیں، جو بھی معاملات تھے، جس طرح کی بھی تاریخ ہماری رہی، مگر جتنی باتیں اب جس طریقے سے اب اس سارے، میں سے کیا کہوں، اس کے اوپر سے جو کپڑا اور غلاف اتر کے اندر سے جو ماشاءاللہ نمونے نکل رہے ہیں، اس میں کیا کوئی قابل فخر بات ہے؟ اور کیا ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنے امیجیٹ 4 فٹ آگے تک کے مفاد سے آگے ہم دیکھیں ایک ہسٹوریکل سینس، یہی میں نے ٹی ایس ایلیٹ کہا تھا نا، انڈیویجول اور ٹریڈیشنل اور انڈیویجول ٹیلنٹ کے، کہ بھائی ہسٹوریکل سینس ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یار بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، سکندر اعظم سے لے کر اب تک آئے، اور کہاں گئے؟ کیا کیا لوگ تھے، لگتا تھا ان کے بغیر سانس نہیں آئے گا، آج ان کی قبروں پہ گھاس اگائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو لیٹس تھنک اباؤٹ دس کنٹری، اس کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، جو مجھے قطعاً ہر جگہ پہ مسنگ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل مسنگ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا منیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد آبویسلی نئے جج صاحبان کی وہاں پہ تعیناتی بھی ہوگی، آئینی جو ترمیم والا معاملہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا اور فل کورٹ بنانے کی بات ہوتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فل کورٹ تب بنے گا جب نئے جج صاحبان آ چکے ہوں گے؟
دیکھیے میں اطہر کاظمی صاحب، یہ جو نظر آ رہا ہے نا، یہ اسے آپ تناؤ نہیں کہہ سکتے، یہ گھمسان کا رن ہے. دیکھیے اس میں تو جہاں ہم دیکھتے تھے کہ جی جج صاحبان کے درمیان کوئی ڈس ایگریمنٹ ہونا، یہاں تو مطلب اس حالت پہ معاملہ چلا گیا نا کہ رواداری بھی کوئی نہیں ہے اور انٹرسٹ اتنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. بے شک جج صاحبان اس کو ڈینائی کریں، لیکن یہ تو ہم ایک لافنگ سٹاک ہیں. ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر جو ہو رہا ہے وہاں تو ڈویژن یہ ہے تیرا جج میرا جج والی. دیکھیے بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ڈویژن یہ ہے جی کہ کچھ جج صاحبان ایک تعداد ہے جی جو عمران خان صاحب کا فین کلب ہے، دوسری سائڈ پر یہ ہے جی کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت کی بھی ٹیم ہے جو جج صاحبان ہے. تو اس کے بیچ میں آپ انصاف تو کہیں سسکیاں لیتا ہوا آپ کو کسی کونے میں نظر آئے گا، اور نظام انصاف کی تو ویسے ہی دھجیاں اڑ گئی ہیں. اب یہ جو نئی ریکروٹمنٹس ہیں، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی بڑا حالات بہت اچھے ہیں، دیکھیے اس میں ایگزیکٹو کی انگریس جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن میں نہایت احترام کے ساتھ کہوں گا، یہاں تو پہلے بھی یہ بھی حالات تھے کہ جو ججز ہیں وہ اپنی مرضی سے جج تعینات کرتے تھے کہ یہ میرا جج ہوگا، یہ میری لیگیسی کو لے کر آگے چلے گا. منیب صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بنیادی طور پہ چیزوں کو سیٹل کرنا ہے، چیزوں کو ایک طرح سے مدھم کرنا ہے اور ایک طرح سے انتظامیہ بالادست ہو جائے گی، لیکن کیا وہ ڈیزائرڈ جو وہ چاہتے تھے کہ اچیو کر سکیں وہ اچیو کر سکیں عدلیہ کی حد تک اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیے اگر شارٹ ٹرم انٹرسٹ کی بات کریں اطہر کاظمی صاحب، تو وہ تو بہت سے اچیو ہو چکے ہیں نا. کہ دیکھیے آئینی بینچ جس طرح سے بن رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی چیز ادھر ادھر ہو نہیں رہی. آئینی بینچ کے آئینی معاملے کا آنے کی ہوتی ہے تو وہ معاملہ ڈائریکٹ کر دیا جاتا ہے، چلتے ہوئے کیسز وڈرا ہو جاتے ہیں، جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر اوور رائڈ کر جاتا ہے. تو وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے. ہاں، اس کا نقصان کس حد تک ہو سکتا ہے وہ صرف آنے والا وقت بتا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ اطہر کاظمی صاحب یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. دونوں اطراف سے جو معاملات ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ تم خراب ہو اور میں درست ہوں. نہایت احترام سے ہمارے ملک کی عدلیہ نے اپنا بیڑا غرق پچھلی 7 دہائیوں سے بڑا تسلی سے کیا ہے. اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس نظام انصاف کے پر خچے اڑتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سعید قاضی صاحب، اوبیسلی ایک عدلیہ کی ہماری تاریخ ہے، اس میں عدلیہ کا اپنا کردار بھی ہے، ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اب تو اوبیسلی اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے عدالت کے اندر، یہ سب جوڈس ہے معاملہ. آپ کو لگتا ہے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم نے چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ کیا ہے، مزید ایک طرح سے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نہج پہ لے آئیں کہ جہاں پہ بہت کچھ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا، یا پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم چیزوں کو بہتر کرے گی؟ نہیں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سالو اینی تھنگ، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں بات آن دی رسک آف بینگ ریپیٹیٹیو، کہ ہماری تاریخ 26 ترمیم کی منظوری سے نہیں شروع ہوئی، یہ پیچھے سے آ رہا ہے. پہلے تو اس کو کہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا پیچھے مٹی پاؤ 26 ترمیم ہوگی. اب وہ کیسے ہوئی وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ پتا ہے، ان سے بھی پوچھ لیں، یا بلاول بھٹو صاحب سے پوچھ لیں. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوئی کہ بالکل منیب فاروق صاحب نے کہا کہ یہ دونوں طرف سے واردات ہوئی ہے. کیسے؟ ارے بھائی میں سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہوں تو میں سینٹ کا ٹکٹ کیوں لیتا ہوں؟ میں صدر پاکستان کا عہدہ کیوں لیتا ہوں؟ مجھے یہ تحریر کون دیتا ہے؟ کون سادہ بندہ تھیری جو ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کہتے ہیں سادہ بندہ ہونا چاہیے. تو یہ جو بات تھی، اور یہ واردات میں پھر کہوں گا 77 سے شروع ہوئی، جب تاریخ کے رخ کو اپنے مفادات میں موڑنے کے لیے، چند خانوادوں کی طرف موڑنے کے لیے ہم نے گملوں میں یہ زہریلے پودے لگائے سیاست کے. تو فرام دین آن، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ آج سے بات شروع نہ کریں، یہ آج سے شروع نہیں ہوئی. یہ بربادی کو ہم نے وٹنس کیا ہے ایز اے ینگ مین ٹو جلدی عمر کے صحافی کے طور پر. ہم نے یہ ساری بربادی کی تاریخ دیکھی ہے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب اس ملک کے یا عوام رہیں گے 26 کروڑ غلام بن کر ہی رہیں گے، اور 2-3 خاندانوں کے لیے ہمارے ادارے جو ہیں ہاتھ بن کے کھڑے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے قاضی صاحب یہ سسٹینیبل ہے کہ پورے 2-3 خاندانوں کے آگے 26 کروڑ کو 25 کروڑ کو غلام بنا کے مستقل بنیادوں پہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب سماج میں عمومی بے اطمینانی ہو، بربادی ہو، تو اس پہ حکمرانی آسان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، گاڑی جھنڈے والی ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی.
سویرے کبھی واشنگٹن دوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں, ONU پڑھو, یعنی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے نا. میرا مطلب ہے کہ کیا سیٹل ہوا, کون سی چیز سیٹل ہوئی؟ ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ہائی ہینڈڈنیس کر رہے ہیں یا جن کا بظاہر اقتدار ہے, انہی کا اقتدار ہے؟ آج میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آج مجھے ایک پراپرٹی کے جو ہے ان کا فون آیا, یار یہ پراپرٹی کی بڑا اچھا کیا, یہ ہم نے ایک بہت اچھا پلان بنایا ہے, امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب IMF سے اجازت لے لیں گے اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. یار یہ ہیں ہم, یہ ہے ہماری ساورینٹی کہ ہمیں IMF ایک چھوٹے سے چول سے کام کے لیے ہمیں اس سے اجازت لینی پڑے گی. ان کو نیندیں آ جاتی ہیں رات کو, یہ سو پاتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ویسے بھی جہاں پہ عوام کو راحت یا کوئی فائدہ دینے کی بات ہو تو IMF اکثر آڑے آ جاتا ہے. اگر اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں کا معاملہ کی اپنی مراحت ہوں تو اس میں IMF اس طرح آڑے نہیں آتا. کل کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, چیزیں کس طرف آگے جا رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک ڈیمیج کر رہے ہیں جماعت کو, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے اس پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. اچھا منیب فاروق صاحب, علی امین صاحب کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں, وہ گورننس بھی سنبھال رہے ہیں, وہ صوبائی صدر بھی تھے, تو انہوں نے خود عمران خان صاحب کو کہا کہ نہیں, مجھ سے یہ ساری ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جاتی, تو جنید اکبر صاحب کو کچھ ذمہ داری دے دیں. تو بڑی پلازیبل بات ہے, آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ جی, اگر میں جو سادہ بندہ تھیوری ہے جو ابھی قاضی صاحب نے بتائی, اگر میں اس پہ اپلائی کروں خود کو, تو پھر تو میں یہی کہوں گا جی کہ یہ تو سادی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی بالکل, وہ گنڈا پور صاحب بہت کیونکہ مصروف تھے عوامی کاموں میں اور ان کو بڑا مشکل ہوتا تھا پارٹی کے کاموں کے اندر, تو وہ انہوں نے کہا جی بڑے آرام سے جنید اکبر صاحب کو دے دیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے. بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب کے تعلقات بہت کشیدہ تھے. بشرا بی بی صاحبہ کی انوالومنٹ, بشرا بی بی صاحبہ کا جو حکم سازی کا سارا عمل تھا جس کو مکمل بیکنگ عمران خان صاحب کی حاصل تھی, وہ گنڈا پور صاحب کو بھی پسند نہیں تھا. بشرا بی بی صاحبہ جو 24 اور 26 نومبر کے درمیان معاملات تھے اس میں بالکل علی بن گنڈا پور صاحب سے ایگری نہیں کرتی تھی بہت سے معاملات کے اوپر, اور وہ بار بار ایک ہی بات کہتی رہی کہ وہ جہاں جانا چاہتی تھی اس میں گنڈا پور صاحب رکاوٹ تھے. پھر ان پر میں یہ بھی آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب پر یہ بھی ایک تنقید کرنے والے کرتے ہیں کہ جی شاید بشرا بی بی صاحبہ کو کی جو گرفتاری ہے وہ بہتر معاملات ہو سکتے تھے, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, یا ان کے لیے معاملات بہتر ہو سکتے تھے اگر ان کو جیل سے پہلے باہر نکلوایا, تو اس میں بھی گنڈا پور صاحب ہی گارنٹور اور ڈیل ساری کرنے والوں میں سے تھے. لیکن ان پہ بہت سے الزامات ہیں. لیکن جنید اکبر صاحب کیونکہ پارٹی کے لائلسٹ ہیں, پرانے ہیں, اور ان کا ایک اپنا گروپ ہے, اپنا اثر و رسوخ ہے, تو میں یہ ماننے کے لیے نہایت بصد احترام تیار نہیں ہوں کہ وہ جی بس ان کو ویسے ہی کر لیا گیا ہے اور ویسے ہی ان کو بہت مصروفیت تھی گنڈا پور صاحب کی اس لیے جنید اکبر صاحب کو دیا گیا. ایسا نہیں ہے. سعید قاضی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کسی وجہ سے علی امین صاحب سے مطمئن نہیں اور اسی وجہ سے صدارت کا عہدہ ان سے لیا گیا ہے؟ دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بائی اینڈ لارج جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں کوئی ایسا ریولوشنری کانٹینٹ نہیں ہے, نہ ہی ان پہ کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بنیادی جو فلا ہے خان صاحب کی جو تمام پاپولیرٹی کے باوجود اور تمام ان کی جو اسٹرینتھ ہے الیکٹرل سطح پر, وہ ہے کہ وہ ایڈیولوجیکلی کوئی اسٹرینتھ مجھے نظر نہیں آتی. نمبر 1, یہ ایک بات کمزوری کی ضمن میں آ گئی. اب طاقت کہاں ہے؟ طاقت یہ ہے کہ nobody else matters whosoever he is in PTI. It is a one man army. اس وقت تک پاور سے باہر بیٹھ کے وہ جس کے شانے پہ ہاتھ رکھیں گے, چاہے وہ بشرا بی بی ہوں, چاہے وہ جنید اکبر صاحب ہوں, وہی ہوگا جو ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں اس ملک کی سیاست میں, کیونکہ یہ جو ہے نا ایک نظریاتی بے روزگاری کا ہم صحت کہتے ہیں, یہ وہ کوئی یہاں کوئی چی گویرا کی سیاست تو نہیں ہو رہی نا, وہ بھی پلٹ آئے گی میرے خیال میں, اس کا بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا. مگر تاحال کیا ہے؟ تاحال یہ ہے کہ عمران خان کسی پہ بھی اب اعتبار کم کریں گے. جو ان کے اوپر 2.5-3 سال میں گزری ہے, ہی ول کیپ آن چینجنگ پیپل. جنید اکبر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرام ڈے 1 ان کے ساتھ ہیں, ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, اور ان کے حوالے سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کے وہ یس مین نہیں ہے, ہاں میں ہاں ہی نہیں ملاتے, اختلاف بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, علی امین صاحب کے حوالے سے سر, قاضی صاحب یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, تو علی امین کو ہٹانا کیا اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ختم ہو گئے, معاملات وہاں پہ بھی درست نہیں ہیں؟ نہیں, یہ رہیں گے. یہ جنید اکبر صاحب دیکھیں, خلا میں کوئی سیاست نہیں ہوتی پاکستان میں.
یا تو میں یہاں یہ کہوں نا کہ کوئی یہاں کوئی ریولوشن ہو رہا تھا، فرینچ ریولوشن ہو رہا ہے یا بولشوک ریولوشن ہو رہا ہے، تو اس کی بات علیحدہ ہے، کیونکہ انہی پیرامیٹرز کے اندر رہ کے آپ نے بات کرنی ہے، وہ رابطے کبھی ختم نہیں. اور میرا دوست اور میرا لانگ ٹائم کولیگ حامد میر صاحب نے جو 2-3 دفعہ کہا، آئی ایگری ود ہم، اور مے بی منیب فاروق صاحب بھی مجھے کریں کہ کہیں نہ کہیں رابطہ تو جنگوں کے درمیان بھی جاری رہتا ہے، جب گولیاں یعنی تو رابطے موجود رہیں گے. مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب will keep on changing people and it will hardly، یہ اس پہ ریفلیکٹ نہیں کرتا پارٹی برباد ہوگی، پارٹی یہ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا پارٹی کو as long as that man is standing. جی منیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کل مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی؟ اس وقت تک تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ ہر لیول پہ ختم ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے جو انگیجمنٹ کی باتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. دیکھیے، جو گنڈا پور صاحب کے تھرو معاملات عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ تک جاتے ہیں وہ تو جاری تھے، جاری ہیں اور جاری رہیں گے. لیکن میں صرف اس میں میرا ایک یہ پرابلم ہے کہ جو اس میں چیز کوٹ کی جاتی ہے بار بار، وہ یہ کہ جی ادھر کوئی بڑے اسٹریٹجک لیول کے کوئی معاملات ہوتے ہیں اور ان میں یہ تک نیگوشیٹ ہو جاتا ہے کہ بنی گالا جانا ہے یا کمپنی باغ میں جانا ہے یا کسی ریسٹ ہاؤس میں جانا ہے. میں نہایت احترام سے عرض کروں گا کہ اس لیول کے مذاکرات تو نہیں ہوتے. ہاں کچھ چیزوں کے حوالے سے بات ضرور ہوتی ہے، لیکن میں یہ بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ جو اسٹریٹجک لیول کے ڈائلاگ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوگا. اور جس دن عمران خان صاحب کا معاملہ درست ہو گیا تو جیل سے باہر نکلنا بہت چھوٹی بات ہوگی عمران خان صاحب کے لیے، اور بھی بہت سے دروازے کھل جائیں گے. ابھی اس وقت تک معاملات آپ کو لگتا ہے کوئی 10%، 20%، 30% کوئی معاملات بہتر ہوئے؟ نہیں، انفارچونیٹلی اطہر کاظمی صاحب، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پالیسی شفٹ نہیں ہوا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آج کی تاریخ تک عمران خان صاحب کے حوالے سے. جس دن وہ ہو گیا، میں اپنی بات کو دہراؤں گا ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف، کہ جیل سے باہر نکلنا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، وہ تو شاید اب بھی 2-4 مہینے میں عمران خان صاحب نکل آئیں. لیکن جو ایکچوئل ہے، دو چیزیں ہیں کہ ان کا اقتدار میں واپسی اور پاور پالیٹکس میں آنا اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق، وہ اس پہ لگتا ہے کہ بالکل درست نہیں ہو رہا، لیکن جب درست کوئی چیز ہونے لگے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا، بیرسٹر گور صاحب کی بھی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ صرف سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب ورلڈز لیڈنگ سیکیورٹی کے وہ ایکسپرٹ ہیں. ہم نے تو سنا ہے کہ اب سیکیورٹی کونسل بھی ان کو بلا رہی ہے کہ کوئی عالمی سطح کے جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. اور میں نے 1-2 ان کی تصاویریں بھی دیکھی ہیں بچپن کی، غلیل وغیرہ بھی انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں بیرسٹر گور صاحب سے؟ نہیں، وہ پولیٹیکل سیکیورٹی کے مسائل ڈسکس انہوں نے کرنے کی وہاں پر استدعا کی تھی، اور انہوں نے جس کی وجہ سے حکومت کی طرف پولیٹیکل انسیکیورٹی کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں صورتحال نظر آئی. وہ آئی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آگے سے جو جواب ہے وہ کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں تھا. انہوں نے تو سمپل اینڈ پلین ورڈز میں کہا جی کہ کوئی محاذ رائی نہیں اور ہمیں غلط پینٹ کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کو یہاں ختم کر دیں. لیکن میں آپ کو یہ بات ابھی آج کی تاریخ میں تو یہ ہے کہ اس حکومت کو یہ کلیئر ورڈز میں تقریباً 6 مہینے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی ڈائلاگ ہوگا وہ اس حکومت نے کرنا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اسٹریٹجک لیول ڈائلاگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن میں اس بات میں آپ کو یہ ایکسیپشن بتا دوں کہ جس دن بھی معاملہ حل ہوا وہ حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیبل پر نہیں ہوگا. اگر ہوگا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پالیسی چینج کرے گی تو عمران خان صاحب کے لیے معاملات وہیں سے ٹھیک ہوں. اچھا سعید قاضی صاحب، اب لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی تو انہوں نے بھی برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ ہوگی ہے. وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید ہمارے وہاں پہ بھی معاملات درست ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، آپ اور ہم بچپن سے اب تک فلمیں دیکھتے آئے ہیں، تو فلموں میں جب پلاٹ ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اب پلاٹ اور کہانی آگے نہیں بڑھے گی، ایک آدھ کیریکٹر کا ایگزٹ کرنا پڑے گا ورنہ سٹیل میٹ ہو جائے گا. میں کوئی بڑے وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر میں جو علامتی طور پر جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ریپروشما تو کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو بنیادی اور اصل 2 فریق ہیں ان کے درمیان بعد المشرقین اور بعد المغربین ہے. لیکن یہ دونوں خلا میں تو نہیں ہیں. ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں اور ایک دنیا میں جو ہے مقامی
تو حکمران طبقات بھی ہیں، عالمی حکمران طبقات بھی ہیں. فی الحال اٹ از اے ویری کمپلیکس ایکویشن. اس میں سے جتنا خان صاحب کو میں جانتا ہوں یا ان کے جو دوستوں سے میرے رابطے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری یا کرکٹ کھیلی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ فلیکسیبل بالکل نہیں. اور میں منیب بھائی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. بات حل تو وہیں ہونی ہے، حل وہیں پہ ہے، مگر آئرانیکلی اینڈ ڈائلیکٹیکلی وہاں حل نظر نہیں آ رہا. ہونا وہیں پہ ہے، مگر حل کی صورت اور شکل کیا ہوگی وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جتنے فریقین دور جا چکے ہیں اب اس میں، اور پھر جو ان کی دونوں کی شخصیات اور جو ان کی نفسیات ہے، جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں، وہ خاصی انفلیکسیبل ہے. سو بہتر تو یہ ہے کہ کوئی رستہ آ جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ چٹخ کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا، تو میرے خیال میں اتنا سخت ہونا نہیں چاہیے، یہی کہہ سکتا ہوں میں. جی آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کال اگین آپ سے اسی ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.